खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं एक बार फिर प्रोग्राम नूर सहर लेकर आपके साथ हूँ। आइए मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत। इसमें लिखा हुआ है, दगा के तराजू से खुदावंद को नफ़रत है। दगा के तराजू से खुदावंद को नफ़रत है, लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। आज का पैगाम शायद जो कारोबार करते हैं उनके लिए हो, लेकिन ख़ुसूसन उनके लिए है और अमूमन हर एक के लिए है। इसमें तराजू में बड़ी बातें आएंगी जो हमारे कारोबार में, हमारी सोशल लाइफ में, हमारी फैमिली में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो लिखा हुआ है, दगा के तराजू से खुदावंद को नफ़रत है, लेकिन पूरा बाट उसकी खुशी है। इसी तरह से हम इसका मतलब ये है कि जो बंदा दगाबाजी करता है, जो तराजू में तोलते वक़्त अपने कस्टमर को, या अगर वो कोई फ़ैसला करने लगा है तो अपने जो उसके ख़ास बंदे हैं, अगर उनको वो उनकी फेवर करता है, अगर वो उनकी तरफदारी करता है और हक़ का साथ नहीं देता, तो ये दगे का तराजू है कि तराजू उसके हाथ में था लेकिन उसने धोखा किया। तो लिखा है कि दगा के तराजू से खुदावंद को नफ़रत है। खुदावंद उसे कभी पसंद नहीं करता, खुदा उससे नफ़रत करता है। अगर हम किसी को कहें ना कि आई लव यू, तो वो जानता है कि ये मुझे प्यार करता है। उसके दिल में शगुफ़े उठते हैं, उसके ज़हन में हमारे लिए प्यार जो है वो उजागर होता है, वो पनपता है वहाँ पे कि इसने मुझे आई लव यू यानी ये कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर कभी हम किसी को कहें कि ये बंदा गलत है, आई हेट यू, तो उसका मतलब ये है कि मैं इससे नफ़रत करता हूँ। और यकीन करें, अगर आप एक बंदे को उसके मुंह पे ये कहें, और ऐसा बंदा जिसे आप जानते हैं, जिसके साथ आपने वक़्त गुजारा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो आपका बेटा है, वो आपकी बेटी है, आपका भाई है, बीवी है, आपका जानने वाला है, आपका दोस्त है, अगर आप उसे ये कह दें कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन एंड आई हेट यू, तो उसका मतलब ये होगा कि वो अपने ज़हन में, दिल में ये बात बिठा लेगा कि ये बंदा मुझसे नफ़रत करता है। और नौबत यहाँ तक आई है कि इसने मेरे मुंह पे मुझे ये कह दिया है कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और आप देखते हैं, आप जानते हैं, आपके साथ हुआ है तो आप जानते होंगे, अगर आपने किसी के साथ किया है, किसी को आपने आई हेट यू कहा है, तो वो भी आप जानते होंगे कि उसके फेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं। वहाँ पे बैठे हुए लोग, अगर वो वहाँ बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, अगर किसी के दरमियान आपने उसको कह दिया है, तो उसकी सबसे ज़्यादा हद तक है, उसकी इंसल्ट है कि आपने सब के सामने कह दिया कि ये शख्स फ़लाँ काम में मुजरम है, सो आई हेट यू, आई हेट हिम, मैं इससे नफ़रत करता हूँ। या आप कहो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, तो उसके फेस एक्सप्रेशन, उन लोगों पे उसका क्या असर होगा, उन लोगों के तासरात इस बारे में क्या होंगे। ये अगर आपने ये तजर्बा किया हुआ है, किसी ने आपको कहा हुआ आई हेट यू, तो आप जानते हैं कि उसके असरात क्या होते हैं। या आप किसी को कहें तो उसके ज़मन में जितने लोग वहाँ खड़े थे उनके क्या तासरात थे, या उस बंदे के जिसने ये सहा, ये बर्दाश्त किया, जिसको आपने कहा कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, उसके तासरात कैसे थे। तो आज हम देखते हैं कि एज ए ह्यूमन
ایک مٹی کا انسان ہوتے ہوئے اگر ہمیں کوئی آئی ہیٹ یو کہے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں اپنی اس غلطی پہ، کیونکہ ویسے کوئی کسی کو ہیٹ یو نہیں کرتا، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو وہ بندہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میری غلطی تھی، میرے منہ پہ اس نے یہ کہا، مجھے رشتہ داروں میں دوست احباب کے سامنے اس نے یہ کہا، یا مجھے اکیلے میں اس نے جو ہے نفرت کا اظہار کیا۔ تو وہ سوچتا ہے، یا پھر اس پہ اپنی غلطی پہ ندامت ہوتا ہے، یا اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا یہ عندیہ کرتا ہے، لیکن اسے یہ چیز باور ہو جاتی ہے کہ اس سے اگلے بندے نے نفرت کی ہے، اگر نفرت کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہے۔ آج ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ جو خداوند نے کہا کہ دغا کے ترازو سے خدا کو نفرت ہے، کہ خدا جو دغے باز ہے، جو غلط فیصلہ کرتا ہے، جس کے پاس یہ ترازو ہے، خدا نے اسے ترازو دے دیا کہ یہ ترازو ہے اور اس سے تو تول، نیک اور بد کی پہچان کر۔ کسی کو فیصلہ دینے کی طاقت خدا نے دے دی، لیکن اس نے اگر فیصلہ غلط کیا ہے، اس ترازو کا غلط استعمال کیا ہے، تو خدا کو اس سے نفرت ہے۔ انسان یہ کہے، جو میں نے پہلے بات کی، انسان کسی کو کہے کہ آئی ہیٹ یو، تو وہ بندہ ایک بار وہ بندہ ہل جاتا ہے کہ مجھے اس نے کیوں کہا۔ تو اگر کسی کو خدا کسی سے نفرت کرے تو پھر وہ نفرت کتنی بڑی ہوگی، اور وہ نفرت کس کام میں ہوگی۔ خدا کا نفرت کرنا اس بندے کے ہر ایک کام میں سے ہوگا، اس کو اکنومیکلی، اس کو معاشرتی، اس کو معاشی، اس کو ایموشنلی، اس بندے کو اسپرچولی، ہر ایک چیز سے خدا جب نفرت کرے گا تو اس کو ہر ایک چیز سے رد کرے گا۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور آیت نکالتے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 35 اور 36 آیت میں لکھا ہے، تم انصاف اور پیمائش اور اوزان یعنی وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، کہ اگر تمہیں انصاف کرنا پڑے، اور آگے لکھا ہے ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا پین رکھنا، یعنی جو چیز ہے وہ اگر خدا نے تجھے منصف قرار دیا ہے کسی کا، تو اس کا انصاف، اس کی باتوں کو سن کے، شہادتوں کو سن کے، خدا کے کلام کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق کرنا، کسی کی طرفداری نہ کرنا کہ یہ بندہ، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے تم انصاف۔ یہ احبار میں جو پہلی آیت میں پہلی بات لکھی ہے کہ تم انصاف اور پیمائش اور اوزان، یعنی پیمائش ہوتا ہے میٹرز میں، کلو میٹرز میں، جو ہم انچی ٹیپ لے کے اس کو ناپتے ہیں یا ہم میجرمنٹ کرتے ہیں میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں کوئی شرٹ بنوانے کے لیے تو وہ ہمارے بازو کو یہاں سے لے کے ہمارے بازو کے ہاتھ تک اس کی جو پیمائش کرتا ہے، اس میجرمنٹ کرتا ہے، وہ آتی ہے پیمائش کے زمرے میں کہ یہ پیمائش ہوئی۔ اور وزن جو ہے، اوزان، وہ ویٹ ہوتا ہے، وہ ٹھوس چیز ہوتی ہے۔ ہم جب دکان پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 کلو ہمیں چینی دے دو، تو ایک طرف وہ جو گورنمنٹ کے منظور شدہ جو وزن رکھا ہوتا ہے لوہے کا جو ہوتا ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کے برابر چینی جو ہوتی ہے اس کو ڈالا جاتا ہے۔ جب وہ درمیان میں برابر ہو جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تو وہ وزن برابر ہوتا ہے۔ اگر چینی اس طرف ہو جائے
تو اس کا مطلب ہے کہ چینی والا ترازو نیچے ہو گیا، چینی زیادہ چلی گئی، وہ وہاں سے جو دکاندار ہے اس کو نکالے گا اور پھر اس کو برابر کرے گا۔ اگر وہ اس کا وزن کرتے ہوئے اگر اس کا جو ویٹ ہے، جو اس نے اس کے اندر جو پتھر رکھا ہوتا ہے لوہے کا، اگر وہ نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے پتھر نیچے ہے، ابھی چینی کو اور ڈالنا ہے، وہ برابر ہوگی یہاں پہ ہوگا تو وہ وزن برابر ہوگا، اس کے اس وزن کے برابر آپ نے اس کو اس سائڈ پہ جو چیز ہے وہ دے دی اس وزن کے برابر۔ تو خدا نے واضح کر دیا ہر ایک چیز کو کہ تم انصاف اور پیمائش، اگر تمہیں کوئی پیمائش میں جب ہم آتے ہیں، میں اب واضح کرتا ہوں، اب جب انصاف میں آتے ہیں تو لوگ خدا کا خادم جانتے ہوئے پادریوں کے پاس، خدا کے خادمین کے پاس، بزرگ لوگوں کے پاس لے کر آتے ہیں، اپنے جو ان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں۔ اب ہم انسان ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ جو بندہ غریب ہے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، اس کے ساتھ بولنے والا چلنے والا کوئی نہیں، اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جس کی سفارشیں زیادہ ہیں، گواہیاں زیادہ ہیں، بے شک وہ جھوٹی ہیں، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر کوئی 96% ہم لوگوں کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ غریب کی داد رسی نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ پستا ہے، اور اپنے مطلب کے لوگوں کو، اپنے فیورٹ لوگوں کو جو ہمیں کچھ مفاد دے سکتے ہیں، جو کسی جگہ پہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں، ہمیں روپیہ پیسہ دے سکتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم انصاف، یہی انصاف ہے کہ صاف کر دینا ہر چیز کو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بالکل کلیئر کر دینا، چاہے وہ امیر آدمی ہو، جاننے والا ہو، باعزت فرد ہو، اگر وہ کسی غریب کا حق مارتا ہے اور وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ آ گیا اور آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ وہ مجرم ہے تو اسے قرار دیں کہ وہ مجرم ہے۔ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم انصاف میں کوتاہی نہ کریں۔ اس سے آگے ہے اور پیمائش میں۔ اب پیمائش میں ہمیں کہاں پہ ضرورت ہوتی ہے بطور ہیومن؟ اس وقت جب ہمارے گھر ہوتے ہیں اور ان کے بٹوارے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ان کی پیمائش ہو رہی ہوتی ہے، جب والدین، ماں باپ وہ زندہ ہوں تب، یا وہ فوت ہو جائیں، تو جب اپنے بہنوں بھائیوں کے حصوں کو دینے کی باری آتی ہے، فرض کریں کسی کا ایک کنال کا گھر ہے، اس میں بھائی ہیں، اس میں بہنیں ہیں، تو اس کی پیمائش ہوگی کہ وہ 20 مرلے بنیں گے۔ اگر وہ 10 لوگ ہیں، وہ کوئی 7، یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ 7 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لکھوا کے لے آتے ہیں کسی خدا کے خادم، پاسٹر سے، کسی اور جگہ سے، کہ جی مسیحیت میں بہنوں کا حصہ نہیں زمین میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیمائش میں چور کہلاتے ہیں، وہ دغا کرتے ہیں، وہ پیمائش میں دغا کرتے ہیں۔ وہ جو لکھا ہے نا، خدا دغا کے ترازو سے خدا کو نفرت ہے۔ ہمارے جو مسیح ہوتے ہیں، اگر وہ بھائی ہیں تو بھائیوں نے کون سا وہ زمین جو تھی وہ لی ہوئی ہے؟ وہ تو ماں باپ نے محنت کر کے، جاب کر کے، یا ان کو خود وہ ان کا وراثت میں انہیں ملی، جو بھی چیز ملی، تو کسی نے تو کچھ نہیں کیا اس میں۔
اگر وہ ان کے 7 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں اور 10 لوگ ہیں تو ضرور ہے کہ ان بہنوں کو بھی خوشی سے کہیں کہ آؤ ہماری بہنوں، یہ ہمارا وہی باپ ہے، ہماری وہی ماں تھی، آؤ اس نے ہم سب کے لیے محنت مزدوری کر کے یا جس طرح سے بھی اس زمین کو ہمارے لیے چھوڑا ہے تو آئیں ہم سب اس کے حصے دار بنتے ہیں۔ اگر 2 مرلے ہمیں آئیں گے تو آپ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ساتھ پیدا ہوئی ہو، ہمارے ساتھ آپ بڑی ہو، آپ نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے، اور ہمارے ایک ماں کے بطن سے، ایک باپ کے خون سے ہو، آؤ یہ تمہارا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو پیمائش میں چور ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر 7 بھائی کہتے ہیں جی یہ 20 مرلے ہماری ہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 2.5 مرلے آئے، وہ جو بھی اس کا حصہ بنے، جو اس کی پیمائش کی جاتی ہے اس میں 3 بہنوں کو 6 مرلے آپ نے اس کو نکال دیے، اس کی پیمائش غلط کر دی، ان کو پیمائش میں سے نکال دیا، تو پھر کیا ہوئے؟ ہم چور ہوئے۔ ہم وہ جو لکھا ہے دغا کا ترازو ایک سمبل ہے پیمائش کا، کہ اگر تیرے ہاتھ میں کوئی انصاف لے کر آئے تو وہ ترازو ہی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس کے جوڈیشری نظام کو دیکھیں، ان کی عدالت، وہ چاہے وہ عام کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، ان کے عدالت کے اوپر جو سمبل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ترازو کو ہوتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے جو لا اینڈ جسٹس کے ان کے سسٹم ہیں ان کو دیکھیں، ان کا لوگو جو ہوتا ہے وہ ترازو ہوگا، اور ترازو کس نے یہ سمبل دیا ہے؟ خدا نے کہا کہ دغا کا ترازو سے نہ پیمائش کرو، کہ بہنوں کو نکال دیا، کسی بھائی کو کہا جی یہ معذور ہے، اس بیچارے نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو معذور ہے، یہ کیا کرے گا، ہمارے بچے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہوگا۔ بھئی وہ معذور ہے تو شاید اس کے پاس بڑے ہو، جب وہ بڑا ہو، اس کی شادی ہو یا شادی شدہ ہے تو شاید اس کے پاس جگہ نہ ہو کہیں رہنے کے لیے، شاید یہی جگہ جو اس کے حصے میں آتی ہے وہ تا حیات اسی جگہ میں رہے۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے، شاید وہ کوئی بزنس کرنا چاہے تو وہ اس کو بیچ کے اس کے پیسے سے کوئی بزنس کر سکتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم پیمائش میں دغا کرتے ہیں، اور جو دغا کرتا ہے خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور تیسری بات وہ ہے وزن کی، اوزان، جب ہم ناپ تول کرتے ہیں، تو اس میں بھی جب ہم کوئی بٹوارا ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، ماں کا زیور تھا فوت ہو گئی، باپ نے کوئی چیز ایسی رکھی تھی جس کا وزن ہوگا اور اس تولا جائے گا، تو وہ ہم اس میں خطائیں کرتے ہیں۔ اپنے بزنس کے معاملات میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کے حصے میں اگر کوئی ذمہ دار ہیں یا کوئی اور ہے، اس کے حصے میں گندم آتی ہے، وہ تولی جاتی ہے، چاول تولے جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو تولنے والی ہوتی ہیں، اگر ہم کہیں نہیں بہنوں کا حصہ اتنا بنتا ہے، اگر ہم سارے جو ہیں 5 بوریاں جو ہیں گندم لیتے ہیں، بہنوں کو 1 بوری بھی دے دیں گے تو خیر ہے، کوئی معذور ہے اس کو اتنی بھی دے، اس نے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ ہم وزن میں ہم خدا کے مجرم ٹھہرتے ہیں، لکھا ہے اور پیمانہ میں نا راستی نہ کرنا۔ راست کاری ہوتا ہے ٹھیک چلنا، اور نا راستی ہوتا ہے راستے سے بھٹک جانا۔ اور لکھا ہے کہ پیمانہ میں کسی بھی طرح کے ناپ تول میں تو ڈنڈی نہ مارنا، نا راستی نہ کرنا۔ ڈنڈی مارنا چھوٹا سا ایک لفظ ہے، راست باز ہونا بڑا لفظ ہے، اور نا راستی کا مطلب ہے کہ تو راست باز نہیں۔ راست باز کے بارے میں خدا نے بہت سی ہزارہا آیات لکھی ہوئی ہیں، اور راست باز کے بارے میں کہا ہے کہ وہ صادق ہوتا ہے، وہ عمر کی درازی پاتا ہے، اس کا کوئی سامنا نہیں کرتا۔ لیکن ناراست، اگر تو ناراست ہوگا تو ساری جو
अच्छाइयाँ एक रास्तबाज को दी जाती है उसका मुतजाद तेरे ऊपर आएगा। और लिखा है कि और पैमाना में नारास्ती ना करना, ठीक तराजू, ठीक बाट, बाट वही पैमाना, ठीक बाट, पूरा ऐफा, ऐफा कहते हैं जो आटा लिया जाता था ना, एक जो ये जो होता है ना, ये हाथ में जो चीज़ आती है, पंजाबी में हम कहते हैं कि हमारे हाथ में हमारी एक मूठ और पूरा बैन रखना, कि सारा जो निज़ाम है वो वज़न का, वो पैमाइश का, वो औज़ान का सारा तू बराबर रखना और इंसाफ करने में किसी की तरफदारी ना करना। अगर तू ऐसा करेगा तो खुदा का मुजरम होगा और खुदा तुझ पर लानत करेगा, जिसका सारा जो मानी है उसका मफ़हूम है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हेट करना क्या है और किसी को लव करना या आई लव यू कहना या आई हेट यू कहने में क्या फ़र्क होता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको आज की इस कलाम के वसीला से बरकत दें और खुदावंद ये तौफीक बख्शे कि आप हर एक काम में और हर एक अमल में रास्त बाज हों। अगर खुदा आपको किसी भी शख्स के इंसाफ की ज़िम्मेदारी दे, अगर खुदा आपको किसी भी भाई बहन के हक़ के लिए उसकी पैमाइश करने में ज़मीन के किसी भी जो ऐसी चीज़ जिसकी आप पैमाइश कर सकें, अगर खुदा आपको ये मौका दे तो आप खुदा के कलाम को जानते हुए ईमानदारी के साथ उसका हक़ उसको दें, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। अगर आपने आपको खुदा ये हक़ देता है कि आप किसी के वज़न के मामले में आप किसी को नाप तोल करके दे सको, उसका पैमानों के हिसाब से उसको कोई चीज़ दे सको, तो खुदा के खादम होते हुए, खुदा के इंसान होते हुए, उसके ह्यूमन होते हुए आपको चाहिए कि खुदा को खुश करते हुए हर तरह से तराजू में दगा ना करें। क्योंकि हमारी आयत का जो मेन थीम था वो यही था कि दगा के तराजू से खुदा को नफ़रत है। तो खुदा की मोहब्बत हासिल करें, खुदा की नफ़रत से बचें। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।